अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि इमरान खान साहब को रियासत जो है वो जानबूझकर तंग कर रही है और इमरान खान साहब की जो ज़मानत है तोशा खाना केस में वो मंजूर नहीं हो रही है। और अभी इमरान खान साहब की जो दो दरख्वास्तें हैं, एक दरख्वास्त तो उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ ज़मानत के हवाले से है और दूसरी जो उनकी दरख्वास्त है वो फ़ैसले के ख़िलाफ़ है कि फ़ैसले को ही मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया जाए, जो कि हुमायूं दिलावर साहब ने सेशन कोर्ट के जो जज थे उन्होंने सुनाई थी। और वहाँ पर भी इनके जो वकला हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी की थी और यहाँ तक कि जो पंजोता साहब हैं गालिबन उनमें से या किसी और वकील ने जो जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनको गाली तक दे दी थी। और फिर उसके बाद ये जो वकला हैं वो इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं। और दूसरी तरफ ख्वाजा हारिस साहब के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं जो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के मरकज़ी वकील थे, उन्होंने भी अब माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो अब इमरान खान साहब के केसेस नहीं लड़ेंगे। और उसकी वजह ये सामने आई है कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत से जो केसेस हैं वो लड़े हैं और उन्होंने कभी किसी की डिक्टेशन नहीं ली और उनका ये कभी भी तरीक़ाकार नहीं रहा और ना ही ये तर्ज़ वकालत रहा है कि जिस तरह से बदमाशी की ज़ोर के ऊपर जजेस पर दबाव बढ़ाया जाए, दबाव डाला जाए। उनका अपना एक तरीक़ाकार है और उसके मुताबिक वो केसेस लड़ते हैं और इसी वजह से वो नाखुश थे। और जिस तरह से जो ख्वाजा हारिस साहब हैं और जिस तरह उन्होंने पहली दफ़ा ही गालिबन कहा जाता है कि उन्होंने जिस तरह का बिहेव किया अदालतों में वो ऐसा पहले कभी नहीं किया सियासी अंदाज में। और वो ये भी इस बात पर भी उन्हें इतराज़ था कि जिस तरह से इमरान खान साहब की जो दीगर वकला हैं जो तोशा खाना केस में पेश हुए और केस को मेरिट पर नहीं बल्कि सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश की, तो तभी केस ख़राब हो गया था। और ये ख्वाजा हारिस साहब ने अपने करीबी लोगों को कहा है, ये ज़राए बताते हैं। और इसके अलावा अब ये कहना और जिस तरह से बुरा भला कहना आमिर फ़ारूक साहब को, और ये वो भूल जाते हैं पीटीआई के जो वकला हैं कि जो दूसरे जज हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो भी वहाँ मौजूद हैं और वहाँ पर शेम शेम के नारे लगाना, तो फिर कैसे आप ज़मानत ले सकते हैं या आपको वहाँ से रिलीफ मिल सकता है। तो आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसलों पर ही, उन्हीं के हुक्म पर ही बुशरा बीबी इमरान खान साहब से जेल में मिलती हैं या वकला हैं वो जेल में मिलते हैं। अच्छा, एक और बात जो सामने आई है वो ये कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो जेल में गए। उनका मैं सुन रहा था, एक उन्होंने बात की मीडिया से और उनका कहना था कि इमरान खान साहब से जब मैं जेल में मिला तो वहाँ एक बंदा आके बैठ गया कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसको उठाओ वरना मैं बात नहीं करूँगा। अब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो अच्छे वाले समझदार आदमी हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि अगर इमरान खान साहब को जेल में किया गया और आप वहाँ जाके बैठे हैं तो कोई तीसरा बंदा आके आपके पास नहीं बैठा। उसकी वजह यह है कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब भी थे ना, तो उनके साथ भी यही होता था। जब उनसे कोई मिलने जाता था तो यही होता था कि एक तीसरा बंदा भी बीच में बैठ जाता था कि क्या आपस में बातचीत हो रही है। तो ये कोई अनहोनी नहीं हो रही खान साहब के साथ, ये होता है हमेशा से होता आया है यहाँ पर। तो ये इस तरह का तासुर देना कि जी खान साहब बड़े मज़लूम हैं, मज़लूम शज़लूम वो कोई नहीं है, ना ही उनके साथ कुछ ऐसा कोई हो रहा है। और यही इमरान खान साहब थे जो नून लीग के जो रहनुमा थे, वो 3-3 साल जेलों में कैद रहे, 2-2 साल जेलों में कैद रहे। और लाहौर में जो अदालतें थीं वहाँ से तो बिल्कुल ही इनको जवाब हो गया था कि आप दरखास्तें ही ज़मानतें ही ना दें। और यहाँ पर अब आपकी तो कम से कम सुनी जा रही हैं दरखास्तें, उधर तो दरखास्तें जो ज़मानत की दी जाती थी वो वैसी फारिग हो जाती थी और उन्होंने देनी भी छोड़ दी थी। और जो शाहिद खाका नवासी साहब हैं वो तो ज़मानत की दरख्वास्त ही नहीं देते थे।
نون لیگ کے سابق وزیر اعظم تھے، وہ بھی انسان تھے، کوئی یہ انوکھے تو نہیں ہے عمران خان صاحب۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب کو شفٹ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ بھی کسی وجہ سے شفٹ کیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی اہم ذمہ داری سونپی جانی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کو خبردار کیا ہے کہ ان کے جو موبائلز ہیں وہ ہیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں جن میں جو ہیکرز ہیں انہوں نے اعلیٰ عہدیداروں کے جو فونز ہیں وہ واٹس ایپ میں لنک کے ذریعے ہیک کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو اب وزارت داخلہ ہے اور جو پی ٹی اے ہے وہ حرکت میں آیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی جو لنک ہے جو آپ سے غیر متعلقہ ہے آپ کو ریسیو ہوتا ہے تو آپ نے اس پر کلک نہیں کرنا، تو ورنہ پھر جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہونے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اور یہ جو پی ٹی آئی ہے ہمیشہ اس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ پہلے یہ ہر کسی سے اپنا مقصد لیتے ہیں، مطلب نکالتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے دے تو آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمایوں دلاور صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ان کو جس طرح سے انہوں نے ان کو سزا سنائی عمران خان صاحب کو تو یہ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جو جج تھے دوست محمد خان صاحب، ان کی عمران خان صاحب سے بڑی دوستی تھی۔ پہلے یہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کے بھی وہ جج رہے، غالباً چیف جسٹس تھے وہاں کے، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں شفٹ ہو گئے، سپریم کورٹ کے جج لگ گئے۔ اس وقت بڑی گاڑی چھنتی تھی عمران خان صاحب کی دوست محمد خان صاحب کے ساتھ، اور یہ دوست محمد خان صاحب کے یہ ریلیٹیو ہیں، بڑے قریبی ریلیٹیو ہیں، شاید بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں۔ اب ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے، قتل کی دھمکیاں تک دی جا رہی ہیں، اور یہی وہ دوست محمد خان صاحب ہیں جن کو عمران خان صاحب نے کیئر ٹیکر سی ایم بھی لگایا تھا کے پی کے کا، تو اب برے ہو گئے ہیں وہ۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، انہوں نے جو سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کروایا عمران خان صاحب کی حالت زار کے حوالے سے، تو وہ جو بیان حلفی جمع ہوا ہے وہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان میں وہ بیان حلفی لگایا گیا ہے ان درخواستوں کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ گر رہی ہے، اور جو مسل شسل ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو یہ بات بتائی۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا قید کا معاملہ ہے، اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ کل یا پرسوں یا ایک دن چھوڑ کے یا دوسرے دن وہ اٹک جیل سے باہر آ جائیں گے تو یہ وہ بہت بڑی بھول ہے ان کی اگر وہ یہ سوچتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا ابھی فی الحال 4 سے 5 مہینے اٹک جیل سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے اٹک جیل سے باہر آ جائیں، کسی اور جیل میں چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے کسی کیس میں یہ ناممکن ہے۔ اور جس طرح سے ان کے جو وکلا ہیں جو یہ حرکات کرتے پھر رہے ہیں، اور جس طرح سے ریاست کو کے حوالے سے گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، تو کون انہیں شے دیتا ہے؟ عمران خان صاحب ہی دیتے ہیں نا۔ تو پھر اور دوسری طرف بندیال صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، چیف جسٹس ہیں، وہ انہیں جس طرح سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو کوئی ہوٹل کا کمرہ دیا جائے، تو یہ کوئی شاہی مہمان تھوڑی ہیں، یہ تو چور ڈکلیئر ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، تو یہی عمران خان صاحب بھی تھے نا جو نواز شریف وغیرہ یا دیگر جو سیاستدان تھے ان کو ہمیشہ چور چور ڈکلیئر کرتے رہے۔ جو اپنی عوام ہے ان کی، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو جو بدتمیزی سکھاتے رہے، گالم گلوچ سکھاتے رہے، آج یہ حد آ گئی ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ سوائے گالی کے بات ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں سب سے سمجھدار، سب سے سیانے اور سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ انہی کے لوگ ہیں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔
اور جو ہماری سوچ سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ بھی چور ہے. اور یہ تو مطلب کسی دوسری طرف مطلب آپ سے کوئی اختلاف کر لے، یہ تو کھانے کو دوڑتے ہیں. یہ ٹویٹر پہ آپ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، یہ تو بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں. اور رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں آپ کہ کیا صورت حال ہے. اور جو عمران خان صاحب نے یہاں پر کیفیت پیدا کر دی ہے لوگوں میں، قوت برداشت ختم ہو گئی ہے لوگوں میں. تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان میں قوت برداشت نہیں ہوگی، اور جو دیگر پارٹیز کے لوگ ہوں گے وہ سن لیں گے ہر تنقید کو. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن جو عامر فاروق صاحب کا معاملہ ہے اور ان کی عدالت میں جو کیس چلنا ہے، اب اس میں اور بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ سوموار کو جیسے عامر فاروق صاحب نہیں آتے فرض کر لیں، یا طارق محمود جہانگیری صاحب نہیں آتے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ امجد پرویز صاحب کا جو ڈائریا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا انہیں بخار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ امجد پرویز کو ہٹا کر عرفان قادر صاحب کو وکیل بنا دیں، اور یا کسی اور کو وکیل بنا دیں، اور پھر وہ وکیل آ کے دوبارہ عامر فاروق صاحب کے سامنے کھڑا ہو اور لطیف کھوسہ صاحب اس کا منہ تک رہے ہوں، جو کہ بائیکاٹ کر کے جا چکے ہیں. کل آئیں گے تو صحیح نا، کیس تو لڑنا ہی ہے. تو وہ آ کے کہے جو الیکشن کمیشن کا جو نیا نامزد وکیل ہے کہ جی میں نے تو ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، میں پہلے کیس کو پڑھوں گا اس کے بعد میں دیکھوں گا. تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اور عامر فاروق صاحب پہلے ہی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب میں وہ کام نہیں کروں گا، وہ غلطی نہیں دہراؤں گا جو ہمایوں دلاور نے دہرائی کہ یک طرفہ فیصلہ دیا. یہ پی ٹی آئی کے وکلا کہہ رہے ہیں نا، سپریم کورٹ میں بھی جا کے انہوں نے یہی بات کی. اپنا نہیں بتاتے کہ ہم لوگ حاضر ہی نہیں ہوتے تھے. اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ بھی انہی کی بات مانتے ہیں کہ جی انہوں نے نہیں سنا، ہمایوں دلاور نے کسی کو سنے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں آپ، کیسے حق دفاع نہیں دیا آپ نے. جیسے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے بھی تو یہی بات کی نا. وہ تو بہت ہی زیادہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 7 دن کا ٹائم تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور ہمایوں دلاور نے سیشن کورٹ نے 5 دنوں میں فیصلہ سنا دیا، حق دفاع نہیں دیا. تو عامر فاروق صاحب نے واضح کر دیا کہ میں اب پورا کیس سنوں گا. اور اب تو مطلب یہ بات بھی اب کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں اب انہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں شفٹ کر دیا گیا ہے. تو اب کیس تو ریمانڈ نہیں ہوگا اور پیچھے کیس واپس نہیں جائے گا. جوڈیشل یہ جو ریمانڈ ہے یہ نہیں ہوگا، اور جو یہ سیشن کورٹ ہے یہاں واپس نہیں بھیجا جائے گا. اور یہ کیس اب عامر فاروق صاحب کے سامنے ہی ہے، اور عمران خان صاحب کو جو بھی ریلیف ملنا ہے یا سزا ملنی ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو بھی عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ جو توشہ خانہ کیس میں ہونا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ہونا ہے. تو اب آنے والے جو دن ہیں مزید جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہوں گے، اور سیاست میں مزید جو ہے وہ گرمی سردی ہوگی. عمران خان صاحب مزید کیسز میں پھنسیں گے. ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا عمران خان صاحب کے حوالے سے، یا پی ٹی آئی والے جس طرح سے سوچتے ہیں کہ یہ ابھی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا جلدی معاملہ، یہ ختم نہیں ہوگا. یہ بہت لمبا معاملہ ہے، یہ بڑی پلاننگ ہے، اس کے تحت یہ چل رہا ہے. تو ابھی تو عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے نکال کے رہیں گے وہ اٹک جیل میں. ابھی دوبارہ انہیں اسلام آباد کی عدالتوں کے چکر لگوائے جائیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. اور ابھی ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنی ہے اسلام آباد میں وہاں پہ بھی ابھی انہوں نے سائفر کے معاملے میں پیش ہونا ہے. اور بڑا غالب امکان ہے کہ اس عدالت کے سامنے جو جس جج کا یہ سامنا کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہمایوں دلاور صاحب بھی ہو سکتے ہیں. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.